Welcome to my YouTube channel, presenting you the most heart-touching story ever. अज़ियत-ए-हिज्र अस्कलम लाइबा ग़ुलाम। चाँद पूरे आबोताब से चमक रहा था। मध्यम सी हवा उसकी जुल्फ़ों को छूती उन्हें इसके चेहरे पे बखेरती गुज़र रही थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब वहशत तारी थी। कुछ अरसा पहले तक ये मंज़र देखने के लिए वो रात का बेचैनी से इंतज़ार करती थी, मगर अब उसे वही मंज़र काट खाने को दौड़ रहा था। नमल के मुंह से बेइख्तियार निकला, अज़ियत। हम सब ये कहते हैं कि हम किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं, उसका गम समझ सकते हैं, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पे बीत रही हो उसे ही उस अज़ियत का एहसास होता है। नमल के सीने में बेइख्तियार दर्द की टीस उठी। वो बमुश्किल दीवार का सहारा लेते हुए बालकनी से अपने कमरे तक आई और बेड पर लेट गई। आज की रात फिर अजाब की रात होने वाली थी। नमल के वालिद साहिब दो भाई थे। आबिद और नफीसा की औलाद नमल थी, जबकि उनके बड़े भाई साजिद साले और उनकी बीवी सामिया के दो बेटे थे, आफ़ान साले और जैन साले। आबिद और साजिद का अपना एक्सपोर्ट का कारोबार था, जो आफ़ान साले संभाल रहा था, जबकि जैन ग्रेजुएशन कर रहा था। नमल घर भर की लाडली थी, जबकि आफ़ान थोड़ा कम गो था। वो बहुत कम ही किसी से बात करता, जबकि जैन घर का शरारती बच्चा था। आफ़ान ऑफिस के लिए निकल रहा था। इतने में नमल उसके पास आई और बोली, आफ़ान भाई, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी में, आफ़ान जी कहते हुए चला गया। नमल दौड़ती हुई उसके पीछे आई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी कि नमल की आवाज़ गूंजी, आफ़ान भाई, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने खामोश हो गए हैं? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। हमारे साथ घूमने जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ? ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपको यकसर बदल कर रख देते हैं, आफ़ान गंभीर लहजे में बोला। क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? नमल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ज़ख़्म कुरेदने से अज़ियत होती है नमल, आफ़ान दुख भरे लहजे में बोला। जो ज़ख़्म कुरेदना जानते हैं वो मरहम रखना भी जानते हैं आफ़ान भाई, नमल उसे देखते हुए बोली। आफ़ान ने बेख्तियार उसे देखा और बोला, काफ़ी समझदार हो गई हो नमल, बड़ी गहरी बातें शुरू कर दी हैं तुमने। मैं तुम्हें समझने से कासिर हूँ। शरारतें करती हो तो तुमसे मासूम कोई लगता ही नहीं, और जब बातें करने पे आओ तो मुझ जैसे शख्स को भी लाजवाब कर देती हो। चलें, अब मेरी दोस्त का घर आ गया है, अब मैं चलती हूँ। और दर्द बांट लेने से अज़ियत में कमी हो जाती है। ये कहते ही नमल गाड़ी से निकलकर इरहा के घर में दाखिल हो गई। आफ़ान कुछ देर उसकी बातों को सोचता रहा, फिर गाड़ी भगाकर ले गया। इरहा लाउंज में नमल का वेट कर रही थी। नमल के दाखिल होते ही वो उसकी तरफ लपकी। शुक्र है अमल, तुम आ गई हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इरहा बग़ैर सांस लिए बोली जा रही थी। अरे अरे, मुझे सांस तो लेने दो मेरी जान, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी। बताओ मसला क्या है? नमल सोफ़े पर गिरते हुए बोली। तसल्ली से मेरी बात सुनो, मेरा कज़न सलार शाह जो यूके में होता है, वो 1 माह के लिए पाकिस्तान आया है, और मेरा मंगेतर मतलब आसिम का बेस्ट फ्रेंड है। आसिम चाहता है उसके दोस्त के होते हुए इसी माह के अंदर हमारी शादी हो जाए, क्योंकि सलार अब वापस जाएगा तो वो 5 साल के बाद वापस आएगा। तुम खुद बताओ कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? इरहा ने मुकम्मल तफसील बताते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखा। बताओ अंकल आंटी राज़ी हैं? नमल ने पूछा। हाँ यार, अम्मी अब्बू को तो कोई मसला नहीं है, मसला तो मुझे है, इरहा रोती हुई शक्ल बनाकर बोली। नमल, आसिम की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, मानती हूँ सलार मेरा कज़न है और उसका दोस्त है, पर यार ऐसे कैसे मैं इतनी जल्दी शादी कर लूँ, और अगर इस माह ना हुई तो अगले 5 साल तक नहीं होगी, इरहा ने शिकायत की। नमल पूरी बात सुनकर बोली। पहली तो बात यह कि इसमें किसी किस्म की टेंशन लेने की बात नहीं है। आसिम भाई का एक ही तो दोस्त है, अगर वो अपने दोस्त को अपनी खुशी में शरीक करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है?
فرض کرو اگر میں تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یقیناً تم ایسا نہیں چاہو گی۔ اب اٹھو، ڈرامے بند کرو اور شادی کی شاپنگ شروع کرو۔ نمل فیصلہ کن انداز میں بولی۔ یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، تم ٹھیک کہتی ہو، دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ارا سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں جی، تو میں اس ماہ شادی پکی سمجھوں؟ لاؤنج میں مردانہ آواز گونجی۔ نمل نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 5.5 فٹ قد، مضبوط جسامت، منہ پر ہلکی داڑھی، وہ بالکل کسی فلم کے ہیرو کی مانند لگ رہا تھا۔ نمل ایک دم کھو گئی، پھر اس نے بے اختیار اپنی نظریں نیچے کر لی۔ سالار شاہ کب سے ان کی بحث سن رہا تھا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو وہ لاؤنج میں آ دھمکا۔ نمل، یہ ہے میرا کزن سالار شاہ، اور سالار یہ ہے میری دوست نمل۔ دونوں کی نظریں بے اختیار آپس میں ملیں۔ نمل نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ سالار سلام کا جواب دے کر نمل کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ویسے ارہا، تم تو بہت بے وقوف ہو، پر تمہاری دوست تو کافی سمجھدار ہیں۔ سالار نمل کو دیکھتے ہوئے ارہا سے مخاطب ہوا۔ سالار، بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، میری دوست واقعی بہت سمجھدار ہے۔ ارہا نے پیار بھری نظروں سے نمل کو دیکھا۔ سالار کی نظریں بار بار نمل کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس سے نمل بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارہا، زین مجھے لینے آ گیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ عافان بھائی کا برتھ ڈے ہے آج۔ نمل سالار کی نظروں کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس نے یہی حل نکالا اور زین کو میسج کر دیا کہ اسے ارہا کے گھر سے پک کر لے۔ ٹھیک ہے نمل، تم جاؤ، اپنا بہت سا خیال رکھنا، ارہا اسے گلے ملتے ہوئے بولی۔ نمل لاؤنج سے باہر جا رہی تھی۔ سالار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس نے غور کیا، آج اس کا دل عجیب ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ آخر اسے اب اپنے یار کو خوشخبری سنانی تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی اس ماہ شادی کے لیے مان چکی ہے۔ نمل آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ زین نے گاڑی ایک بیکری کے سامنے روکی۔ کیک اور گفٹ خریدنے کے بعد وہ دونوں گھر آ گئے۔ آفس میں عافان کا سارا دن مصروف گزرا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے وہ فارغ ہوا تھا کہ دوبارہ سے اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو اس پر بیتی ہے کیا اسے وہ نمل کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ اتنے میں نمل کی کال آ گئی۔ عافان بھائی گھر کب آئیں گے؟ نمل نے جھٹ سے سوال پوچھا۔ کام ختم ہو چکا ہے، بس تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں، عافان مدھم لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ کر نمل نے فون کاٹ دیا۔ نمل اور زین نے مل کر سارا گھر سجایا۔ ٹھیک 9 بجے عافان گھر پہنچا تو سارا گھر تاریک تھا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر ٹارچ کی روشنی میں جیسے ہی آگے بڑھا، لائٹس آن ہو گئی۔ پورا گھر گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا اور سامنے سارے گھر والوں نے اسے ہیپی برتھ ڈے کہا۔ عافان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سب سے ملا۔ کیک کاٹنے کے بعد سب نے اسے گفٹ دیے۔ عافان کمرے میں جانے لگا کہ سامیہ بولی، عافان بیٹا کھانا تو کھا لو۔ نہیں امی جان، بھوک نہیں ہے۔ عافان مسکراتا ہوا سامیہ کے پاس آیا، ان کے سر پر بوسہ دیا۔ میرے روم میں کافی بھجوا دیجیے گا۔ پاس کھڑی نمل یہ سن کر کچن میں کافی بنانے چلی گئی۔ عافان اپنے کمرے کی بالکنی پہ کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا کہ نمل نے آہستہ سے دروازہ ناک کیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک گفٹ باکس۔ اس نے گفٹ باکس ٹیبل پر رکھا اور کافی کا مگ پکڑے ہوئے عافان کے پاس آ گئی۔ عافان بھائی کافی، نمل آہستہ سے بولی۔ عافان نے سگریٹ کو پاس پڑی ایش ٹرے میں رکھا اور کافی کا مگ تھام لیا۔ نمل، تم نے کہا تھا نا کہ درد بانٹنے سے اذیت میں کمی ہوتی ہے، کیا میرا غم سننے کے لیے تیار ہو؟ عافان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ نمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تڑپ، اذیت، وحشت، کسک، کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ نمل کو خوف محسوس ہوا، مگر وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، عافان بھائی آپ اپنا دکھ بتائیں، مرہم رکھنا میرا کام ہے۔
نمل میں تب کالج میں تھا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا اور یوں ہمارا ریلیشن شروع ہو گیا۔ نمل میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اسے کتنی سچی پاکیزہ محبت کی تھی۔ ٹھیک 2 سال بعد اس کا رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا UK میں رہتا تھا، مجھے اس نے بتایا، تو میں نے اسے کہا تھا کہ منع کر دو، میں اپنے گھر والوں سے ہمارے رشتے کی بات کرتا ہوں، مگر اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی، اس لڑکی سے شادی کر کے UK چلی جائے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری کیا حیثیت ہے۔ نمل، میں نے اس کی بہت منت کی تھی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، مگر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ جس رات میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی رات اس کا نکاح تھا۔ وہ میری محبت تھی، میں کیسے اسے کسی اور کا ہونے دے سکتا تھا؟ اگر وہ میرا ساتھ دیتی تو میں کسی سے بھی ٹکر لے سکتا تھا، مگر نمل، اسی نے میرا نمل میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے۔ پیسے کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، پوری دنیا جانتی ہے عفان صالح کو۔ آج میں لڑکیوں کا آئیڈیل ہوں۔ عفان یہ کہہ کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ وہ پھر آ گئی ہے میری زندگی میں، میری محبت کا امتحان لینے۔ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، اس کا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ نمل، وہ پھر سے میری زندگی کو اجاڑنے آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عفان گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتے؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ کیا محبت صرف لڑکیوں کو ہی رلاتی ہے؟ آج وہ 27 سالہ مرد ایک لڑکی کے لیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نمل آگے بڑھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے عفان کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جب کوئی چاہنے والا آپ کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا جائے، آپ کی محبت، آپ کی مخلصی کو آپ کے منہ پہ دے مارے، تو اتنا درد ہوتا ہے کہ قلم سے اس اذیت کو بیان کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اور محبت تو ویسے ہی اذیت کا دوسرا نام ہے۔ مجھے بہت مان تھا اس پر، اپنی محبت پر، مگر اس نے میرا مان توڑ دیا۔ عفان شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عفان بھائی، جب کوئی انتہائی قریبی انسان آپ کا مان توڑتا ہے تو روح کی کرچیاں ہو جاتی ہیں، بدن لہو لہان ہو جاتا ہے، مگر قصور تو ہمارا ہی ہے نا۔ ہم کیوں کسی انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا؟ انسان تو اعتبار کے قابل ہے ہی نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہم کسی انسان پر اعتبار کر کے اپنے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ عفان بھائی، آپ پہلے بھی اسے آزما چکے ہیں، اور اب آپ کی محبت نہیں لائی اسے آپ کے قریب، آپ کی شہرت، آپ کا پیسہ اور آپ کا نام لایا۔ میں جانتی ہوں محبت میں دستبرداری بہت مشکل ہے، مگر یہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ آج اگر آپ یہ اذیت برداشت کر لیں گے تو ساری زندگی کی اذیت سے جان چھوٹ جائیں گی۔ عفان نے سر اٹھایا۔ 6 سال بعد آج عفان پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ اسے اپنا دل کافی ہلکا محسوس ہوا۔ تم ٹھیک کہتی ہو نمل، میں اسے اپنی زندگی خراب نہیں کرنے دوں گا۔ نمل نے مسکراتے ہوئے عفان کو دیکھا اور بولی، ڈیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ آپ کا برتھ ڈے گفٹ آپ کے روم میں پڑا ہے، صبح کھول لیجئے گا۔ اور اب میں اپنے روم میں جاتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور میرا درد بانٹنے کا شکریہ، عفان تشکرانہ لہجے میں بولا۔ نمل مسکراتی ہوئی بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سونے کے لیے لیٹی تو عفان کا رونے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسے اس لڑکی پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے بھائی جیسے کزن کی یہ حالت کر دی تھی۔ کیا محبت کرنے والے اتنے سنگ دل ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنے محبوب کو اتنی اذیت دے سکتے ہیں؟ کیا پیسہ اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے اتنے مخلص انسان کی محبت کو ٹکرا دیا جائے؟ اس کے ذہن میں سوالوں کا انبار تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ عفان کو اس کنڈیشن سے نکالنے میں اس کی مدد کرے گی۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔
ارہا اور عاصم کے والدین نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ ارہا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرے۔ سالار ان دنوں ارہا کا ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ وہ ارہا اور اس کی والدہ نعیمہ کو شاپنگ پر لے کر جاتا اور رات کے وقت ہی واپسی ہوتی۔ نمل کی آنکھ 10 بجے کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو خلاف توقع عفان آج گھر پر تھا۔ نمل کو دیکھتے ہی اس کی تائی پیار سے بولی، آ جاؤ نمل، عفان کے ساتھ ناشتہ کرو۔ نمل مسکراتی ہوئی آگے بڑھ کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ نمل، مجھے ارہا کی والدہ نے کال کی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ نفیسہ بیگم بیٹی سے مخاطب ہوئیں، جی امی، ارہا کے کزن آئے ہیں UK سے، تو عاصم بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ شادی ہو جائے۔ نمل نے اپنی والدہ کو آگاہ کیا، بس اب میں بھی چاہتی ہوں کہ جلدی سے میرے بیٹے کے سر پر بھی صحرا بن جائے۔ سامیہ حسرت سے عفان کو دیکھتے ہوئی بولی، جی تائی امی، ضرور، ہم چاند سی دلہن لائیں گے عفان بھائی کے لیے۔ نمل پیار سے عفان کو دیکھتے ہوئے بولی اور عفان محض مسکرا دیا۔ عفان کو مسکراتا دیکھ کر نمل کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کتنے ٹائم بعد آج اس نے عفان کو یوں مسکراتا دیکھا تھا۔ نمل کو اس بات کی بے انتہا خوشی تھی کہ وہ واپس نارمل لائف کی طرف آ رہا ہے۔ عفان بھائی، آج شاپنگ پر چلیں؟ ارہا کی شادی کے لیے مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ عفان، جو کھانا کھا کر اٹھنے لگا تھا، نمل کی بات سن کر رک گیا۔ ہاں بالکل، چلتے ہیں، میں کمرے سے والیٹ اور کیز لے کر آتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ عفان یہ کہہ کر چلا گیا۔ عفان کو یوں مسکراتا دیکھ کر سامیہ نمل کو تشکرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ایک ارمان نے ان کے دل میں جنم لیا۔ نمل تیار ہو کر سب سے ملتی ہوئی گاڑی کی طرف آ گئی۔ عفان گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی شاپنگ مال کے سامنے رکی اور وہ دونوں مال میں داخل ہو گئے۔ نمل کپڑوں کی شاپ میں آ گئی۔ اتنے میں ارہا نے اسے آواز دی۔ نمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملے۔ ارہا نے پاس کھڑے عفان کو سلام کیا۔ نمل، شکر ہے تم مجھے مل گئی۔ آج ساری شاپنگ اینڈ کرنی ہے، کل مجھے مایوں بٹھا دیں گے۔ میری شاپنگ میں مدد کرو، یہ سالار تو میری مدد ہی نہیں کر رہا۔ ارہا نے اپنا دکھڑا سنایا۔ سالار بھی ارہا کے پیچھے ادھر ہی آ گیا۔ نمل کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور نمل کو سلام کیا۔ نمل نے بھی آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ عفان نے سالار کو دیکھا۔ بلا شبہ عفان بہت خوبصورت تھا، لیکن سالار کو دیکھ کر اس کی نظر رک گئی۔ سالار نے عفان کو دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور بولا، ہیلو، مائی سیلف سالار شاہ۔ عفان بھی خوش دلی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آئی ایم عفان صالح۔ آپ نمل کے بھائی ہیں نا، رائٹ؟ سالار نے حقیقت جاننی چاہی۔ میں نمل کا فرسٹ کزن ہوں۔ عفان نے ایسا کیوں کہا تھا، اس کا اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارہا اور امل مکمل طور پر شاپنگ میں مصروف تھی۔ سالار کافی شاپ میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، جبکہ عفان امل کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ عفان نے اپنی پسند کے کپڑے خریدنے کے بعد امل اور ارہا کے پاس چلا گیا۔ یہ دیکھو نمل، میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے۔ ارہا اور نمل کپڑے دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ارہا تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ عفان بھائی، آپ کی پسند تو ہم سے بھی زیادہ لاجواب ہے، یقین مانیں، بہت خوبصورت کپڑے پسند کیے ہیں آپ، اور عمل پر یہ بہت ہی سوٹ کریں گے۔ ارہا خوشی سے بولی، بچپن سے میری شاپنگ عفان بھائی کرتے آئے ہیں، مجھے اپنے لیے کبھی شاپنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سالار بور ہو رہا تھا، اس لیے وہ بھی ان دونوں کے پاس آ گیا۔ سالار، یہ دیکھو، کچھ سیکھو عفان بھائی سے، انہوں نے عمل کے لیے کتنی خوبصورت ڈریسز پسند کیے ہیں، اور ایک تم ہو کہ صرف موبائل میں گھسے رہتے ہو، کپڑوں کی سلیکشن میں میری بالکل بھی مدد نہیں کرتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری شادی کے بعد عفان بھائی سے کلاسز لے لوں گا،
اب پلیز بس بھی کر دو، میں تھک چکا ہوں، پلیز گھر چلیں، پھر مجھے تمہارے دلہے کے پاس بھی جانا ہے یار، اس سے بھی شاپنگ کروانی ہے، چلو چلتے ہیں۔ سالار واقعی تھک چکا تھا۔ رات 10 بجے سالار اپنے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ نمل کے چہرے پر بے انتہا معصومیت تھی۔ سالار کو وہ چہرہ اپنے دل کے انتہائی قریب لگا۔ خوبصورتی میں تو سالار کا بھی کوئی ثانی نہ تھا، وہ اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ سالار کو کبھی کسی لڑکی نے اٹریکٹ نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے نمل کے اندر ایسا کیا تھا جو سالار اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا۔ ارہا کے موبائل سے سالار نمل کا نمبر نکال چکا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کال ملا دی۔ 2-3 رنگ کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ معصوم سی آواز آئی، جی کون؟ سالار بولا، سالار شاہ۔ سالار کی آواز سن کر نمل کا پورا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔